अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप के साथ अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ मेहमान शख्सियत जनाब प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब हैं। और आज जो रियासत जम्मू और कश्मीर की सियासी सूरत हाल के बारे में 1990 से ले कर 2010 तक जो अहम वाक़यात हुए हैं उस बारे में डिस्कशन होगी। और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में नौजवानों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है। और आज का जो मौजू है इस बारे में आप अपना तफसीली तजिज़िया पेश करें और नौजवानों की रहनुमाई करें। बहुत जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहतरम औरंगज़ेब जी, पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप के इस 5वें एपिसोड में हम अमेरिका के सबसे बड़ी रियासत और सबसे अमीर रियासत और सबसे सियासी और इक़्तिसादी और सनती और दीगर अमूर के हवाले से मारूफ रियासत के अंदर बैठे दुनिया हुए का हैं, मरकज़। जिसे हम दुनिया का मरकज़ भी कह सकते हैं, जहाँ बड़े बड़े फ़ैसले भी होते हैं। तो हमारा जो आज का एपिसोड है वो बुनियादी तौर पर 1990 से लेकर 2010 तक का वो पीरियड है। इस पीरियड में रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, क्या वाक़यात रूनुमा हुए, और हमारी रियासत के मुस्तकबिल के हवाले से बैरून मुल्क हमारे जो कश्मीरी हैं या हमारे जो हमदर्द हैं, सिर्फ कश्मीरी नहीं, हमारे साथ पाकिस्तान के अवाम भी मुंसलिक हैं। पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान भी करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर एक मुल्क और हर एक कौम की अपनी कुछ तरजीहात होती हैं। उन तरजीहात के हवाले से ही उनकी दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियाँ तरतीब पाती हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा मुख्तसरन 3-4 हक़ाइक़ की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी रियासत की आज़ादी के हवाले से, आज़ादी से मुराद हम इस वक्त ले रहे हैं 1947 से लेकर हमने ये शुरू किया हुआ है। साबका एपिसोड्स में हमने गुज़श्ता तारीख़ पर भी बात की थी, लेकिन हमारा फोकस ये है कि 47 से लेकर अब तक रियासत की आज़ादी की निस्बत से हवाले से कश्मीरियों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, हिंदुस्तान की हुकूमतों ने, आलमी बरादरी ने क्या किरदार अदा किया है। इसमें मखसूस मैं ये कहूँगा, एक दौर गुजरा था जिसको हम कहते हैं मदाखलती दौर कश्मीर के हवाले से। ये 47 से शुरू हुआ था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के माबैन रियासत जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खड़ा हो गया। दोनों मुल्क अपना इस्तेकाक इस बुनियाद पर जताते रहे कि जी ये तकसीम हिंद का कोई एजेंडा है। हम इसको मानते हैं कि तकसीम हिंद का एजेंडा है, लेकिन एजेंडा ये है कि रियासत के लोगों को उनके मुस्तकबिल के सियासी या मुस्तकबिल के फ़ैसला करना है कि वो अपना मुस्तकबिल किस तरह वाबस्ता करते हैं, क्या उनका क्या इस्तेकाक है। इस्तेकाक के हवाले से तो बिल्कुल दो टोक बात है कि मदाखलती दौर जो है वो 1947 से शुरू होता है और ये 65 तक चलता है। मदाखलत का मतलब है कि हिंदुस्तान भी रियासत के हवाले से अपना अस्करी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान भी रियासत के हवाले से अस्करी किरदार अदा कर रहा है। ये इसको मैं मदाखलत कहता हूँ कि किस तरह से दोनों ममालिक जो है वो रियासत के मुस्तकबिल का फ़ैसला अपनी पॉलिसियों या अपने मफादात या अपनी तरजीहात की बुनियाद पर करते हैं। जबकि उन्हें यह चाहिए था कि जो तयशुदा असूल है वो ये है कि दोनों ममालिक इस बात पर मुतफिक थे कि जी इस रियासत के लोगों को आज़ादाना, गैर जानबदाराना, जमहूरी अंदाज में उनका फ़ैसला करना चाहिए। चूँकि ये कोई ऐसी रियासत नहीं थी जो हिंदुस्तान की बाकी रियासतें थीं, ये बाकी रियासतों से कुल्ली तौर पर एक मुख्तलिफ रियासत थी। और 47 में भी रियासत की अपनी असम्बली थी और रियासत के अंदर बाकायदा इंतखाबात होते थे। तो यूँ एक मदाखलती दौर गुजरा, उसके बाद मदाखलती दौर के बाद एक मसालिहती दौर चला। वो मसालिहती दौर जो है वो यूँ समझ लें कि 48 में ही शुरू हो गया था। 48 से कहने का मतलब है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं
اور جموں کشمیر کا مسئلہ لے کر یونائیٹڈ نیشن یونائٹڈ اسٹیٹ میں گئے تو وہ مداخلتی دور فوری طور پر مساہلتی کہ جی کوئی مساہلت کی جائے. اب مساہلت کرنے کے لیے 3 پارٹیاں ہیں. پاکستان کا اپنا کلیم ہے, بھارت کا یا ہندوستان کا یا انڈیا کا. اس وقت انڈیا ہی کہا جاتا تھا چونکہ بھارت نام کبھی استعمال نہیں ہوا. ہندوستان کے آئین میں بھارت کا لفظ نہیں ہے. ہندوستان جب آزاد ہوا تو آزادی ہوئی تھی انڈیا کو آزادی دی گئی یا ہندوستان کو آزادی دی گئی, بھارت کو آزادی نہیں ہوئی. اب چونکہ بعد میں انہوں نے بھارت کا لفظ بھی شامل کر لیا ہوا ہے تو اب وہ بھارت ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا حق بنتا ہے جو مرضی نام دیں. تو مصالحتی دور میں طے پایا تھا کہ جناب مسئلہ چلا گیا یو این او میں. یو این او نے 13 اگست 1948 کو قرارداد پاس کر دی. قرارداد میں 2 ٹوک واضح کر دیا گیا, دونوں ملکوں نے دستخط کر دیے کہ بھی جناب جنگ بندی ہوگی. جنگ بندی کے بعد جو ہے ماحول کو سازگار کیا جائے گا. پاکستان اپنی فوج کو نکالے گا. صرف پاکستان اپنی فوج کو ہی نہیں نکالے گا بلکہ پاکستانی شہری اگر وہاں ہیں تو وہ بھی نکلیں گے. جبکہ ہندوستان پر بھی یہ پابندی تھی, البتہ اس کی پابندی اس اعتبار سے ذرا نرم رکھی گئی کہ جہاں وہاں کا انتظام بھی چلانا ہے, وہاں کچھ فوج بھی چاہیے ہوگی. تو ہندوستان پر یہ قدغن لگائی گئی کہ وہ اپنی فوج کا بڑا حصہ وہ نکالے گا اور کچھ حصہ انتظامی امور پر. وہ کون سے انتظامی امور کہ یو این او کے جو مطلب کا ادارہ ہے, یو این او کے جو نگران ہیں, یو این او کے جو مصالحت کار ہیں, ان مصالحت کاروں کو ڈیفنس کرنے کے لیے ان کے معاملات کو, ان کے کام کو, ان کی ذمہ داریوں کو سہل کرنے کے لیے وہ فوج رکھنی تھی. اس لیے نہیں کہ اس لوگوں کو قبضہ کرنا تھا یا لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا. اچھا, یہ چلا گیا ہمارا مصالحتی دور. مصالحتی دور میں بہت سی قراردادیں یو این او میں پاس ہوئی ہیں, جس میں 13 اگست کی طرح نامور وہ قرارداد ہے. پھر 5 جنوری 1949 کی قرارداد آ جاتی ہے جس میں وہ ایک دردناک پہلو ہے, جس میں ایک کشمیر کے تنازع کو 2 طرفہ تنازع بنایا گیا. جبکہ 13 اگست 1948 کی جو قرارداد ہے اس میں کشمیری حصہ دار ہے. بالکل, اس میں کشمیری حصہ دار ہیں کہ وہ چاہیں ادھر چاہیں ادھر. خود بھی ہندوستان پاکستان کے زعماء, سیاستدانوں اور عالمی برادری نے اسی پہ اتفاق کیا ہوا ہے. وہ آپ پڑھیں, اور میں نوجوان نسل کو کہوں گا بلکہ کشمیریوں اور کشمیریات سے محبت کرنے والے, دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے ان حالات و واقعات کا تجزیہ کریں غیر جانبدارانہ, حقیقت پسندانہ. یہی نہیں کہ ضروری نہیں ہمارے ساتھ کوئی جانبداری برتیں, صرف یہ دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں. اصل خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ یا ہمارے جو لوگ پچھلی نسل سے گزرے, پہلی نسل جو 47 میں تھی وہ تو بیچارے بس ایک جذباتی کیفیت میں تھے. دوسری نسل آئی, ان کو تھوڑا سا کچھ علم شعور ہوا لیکن وہ بھی کلیئر نہیں ہوئے. اب اگر تیسری نسل جب آئی تو ہم نے نصاب ہی بدل دیے, ہم نے ان کو حقائق بتائی نہیں, اور وہ باتیں بتائی ہیں جو وہ جب ہماری بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاید یہ یار جھوٹ بولتے ہیں, ہم نے تو یہ پڑھا ہے, ہمارے نصاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, ہمیں تو ماسٹر صاحب نے یہ سمجھایا ہوا ہے. تو یہ بھٹی صاحب کدھر سے بات کرتے ہیں, یہ اورنگزیب صاحب کدھر کی بات کرتے ہیں, یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو وہ جو حقائق تھے وہ ہم نے مسخ کیے. مطالعہ پاکستان کے حوالے سے یہ مطالعہ کشمیر تو کبھی پڑھا ہی نہیں گیا, اس پر کبھی توجہ نہیں دی گئی. حالانکہ مطالعہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بے حد ضروری تھا کہ جموں کشمیر کی نوجوان نسل کو مطالعہ کشمیر پڑھایا جاتا تاکہ وہ کشمیر کی تاریخ, جغرافیہ, سیاست, اس کی اقتصادیات, اس کی تاریخ ایک تحریک ہوتی ہے, ایک تاریخ ہوتی ہے. تاریخ ہماری کیا ہے, تحریک ہماری آزادی کی کیا ہے, یہ باتیں ریاست جموں کشمیر کی نوجوان نسل کو پڑھانی چاہیے تھی لیکن توجہ نہیں دی گئی. جو کچھ پڑھایا گیا اب اس میں, اور جو کچھ وہ سن رہے اب اس میں تضاد ہے. اچھا, یہ تھا دوسرا جو مصالحتی دور تھا. پھر آ گیا جناب ہمارا مزاحمتی دور. اب یہ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 1980 سے. 80 کے زمانے میں پاکستانی حکمرانوں نے یا پاکستان کی حکومتوں نے یا پاکستان کے مقتدر اداروں نے یہ سوچا کہ کس طرح سے ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلوا سکتے ہیں. اس کے لیے جو انہیں حکمت عملی اختیار کی, یعنی کہ مزاحمت کا کام شروع کیا. صحیح. اور مزاحمت کا کام بھی ترتیب سے, تنظیم سے, تدبر سے نہیں کیا گیا, وہ بھی جذباتی شروع کیا گیا
کہ یہ ہم تنظیمیں بنائیں گے جو کشمیر کے اندر ویلی سینٹرک تھیم ہوگی، یعنی جموں کی طرف بھی بہت کم توجہ تھی، یا جموں کے ساتھ ملکہ جتنا صوبہ ہے اس کے ارد گرد کے معاملات علاقوں میں وہ مزاحمتی تحریک نہیں تھی۔ ایک وادی کے اندر ایک وادی سینٹرک مزاحمتی تحریک چلائی گئی، اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ بالآخر یہ نکلا کہ وہ مزاحمتی تحریک جس کی بہت سی فیکشنز تھیں، فیکشن کا مطلب یہ تھا مزاحمت کاروں کے بہت سے گروپ تھے، اور وہ گروپ جو ہے ان کو جتنے زیادہ گروپ بنائے گئے اتنی ہی وہ مزاحمتی تحریک کمزور پڑی، اور اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر بھی کشمیریوں کو بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، اور کشمیریوں کے لیے محبت رکھنے والے یا اس مزاحمتی تحریک میں سپورٹ کرنے والوں کا بھی نام نیک نامی سے آگے نہیں بڑھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری کی ساری قربانیاں جو مزاحمتی تحریک شروع ہو گئی تھی 1980 کے بعد سے، 1980 کے بعد سے شروع ہوئی، اور وہ 2001 تک 2010 2005 تک 2003 تک یہ مزاحمتی تحریک چلی، اور اس کے بعد پھر اسی دوران آپ کو پتہ ہے کارگل کا آپریشن بھی ہو گیا۔ اب یہ کارگل کا جو مسئلہ تھا، اس میں تو یہاں بیٹھ کے تو یہ نہیں تنقید کروں گا کہ کارگل آپریشن کرنے والوں نے کس طرح سوچا ہے، لیکن یہ نتیجہ جو سامنے آیا ہے کہ کارگل آپریشن کے بعد ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی تحریک آزادی میں جو ان کا کردار تھا وہ کمزور پڑا ہے، چونکہ ہم وہ ٹارگٹ وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے، یعنی حکومت پاکستان آپ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحریک آزادی کو کارگل کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ میں اصل میں یہی بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے میرے منہ سے میرے الفاظ لیے ہیں اور بالکل صحیح بات ہے، اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پھر تمام تر جو کاوشیں، کوششیں، محنتیں، مشقتیں، قربانیاں، ان پر پانی پھر گیا، اور اس کارگل آپریشن کے بعد شاید پاکستان کے حکمران بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید ہم یہ کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔ پھر اگلا دور شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جناب مفاہمتی دور، مفاہمتی، جس میں CBM شروع ہو گئے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم جنگ لڑ کر یا مزاحمت کر کے یا کوئی انسرجنسی کر کے اس طرح کے ایکٹیویٹیز سے شاید کشمیر کے لوگوں کو آزادی نہ دلا سکے یا کشمیر کے لوگ آزاد نہ ہو سکے، کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے پہلے جو بات تو یہ تھی کہ کشمیریوں کو انوالو کرو، کشمیریوں کو کانفیڈنس میں لو، کشمیریوں کو پوچھو کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ اب مسئلہ میرا ہے، آزادی اور صاحب آپ کی ہے یا میری ہے، یا قربانیاں آپ لوگ یا کشمیری لوگ دے رہے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جدوجہد کا جو فیصلہ ہے وہ اگر کہیں باہر سے ہوتا ہے تو یقیناً ان کے مفادات یا ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے وہ درست نہیں ہوگا۔ بالکل، جب تک آپ اس پارٹی کو شریک نہیں کرتے جس پارٹی کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، چاہے براہ راست کوئی لڑ رہے ہیں یا بالواسطہ طور پر جس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ پراکسی، جسے کہتے ہیں پراکسی کہتے ہیں، یا وہ جلدی جا رہی ہے، دونوں صورتوں میں اس امر کی ضرورت تھی اور اب بھی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو، ریاست کی لیڈرشپ کو، ریاست کی سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی قائدین کو، جن کا ایک نام تھا، جنہوں نے کچھ کام کیے ہوئے، جن کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کو پس منظر میں رکھ کے ریاست کے مستقبل پر کوئی پالیسی بنانی چاہیے۔ اسی پس منظر میں جیسے کہ ہم 1990 سے لے کر 2010 کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو عرصہ گزرا ہے جس کو ہم مفاہمت کہتے ہیں، یہ مفاہمت بھی آگے کامیابی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ وقت بھی آ گیا جو ابھی 2005 اگست 2019 کا وہ دور بھی آیا کہ جب وہ ساری کی ساری جدوجہد اس کو سمیٹ کر، لپیٹ کر کہیں بیک برن میں رکھ دیا گیا، اور اب یہی ہے کہ جناب ادھر ہم ادھر تم۔ تو یہ کیا یہ مشرف کا فارمولہ نہیں تھا؟ یہی یقیناً مشرف صاحب کی ایک بات یہ ایک تھی کہ مشرف نے کم از کم بات کو شروع رکھا ہوا تھا، کنٹینیوٹی تھی، اس میں کچھ نہ کچھ بات ہو رہی تھی، چلو جی یہ بس شروع ہونی چاہیے، بارڈر کھلنی چاہیے، لوگوں کا رابطہ ہونا چاہیے، لوگ آپس میں ملے۔ کشمیریوں کو تو انوالو نہیں کیا گیا۔
میں مانتا ہوں کشمیریوں کو کم از کم یہ موقع ملا کہ کشمیری جو ہے ادھر جائیں, ادھر سے ادھر آئیں. یہ جو لنک تھا نا, ٹوٹا ہوا لنک, یہ بحال کرنا یہ بھی بڑی بات تھی. کیونکہ جب تک کشمیر کے لوگ اس پاکستانی مطلب کہ کنٹرول کشمیر سے بھارتی کنٹرول یا مقبوضہ کشمیر میں نہیں جاتے, یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے کنٹرول کشمیر میں نہیں آتے, ایک دوسرے کے جذبات اور ایک دوسرے کے احساسات کا اندازہ نہیں لگاتے, اس وقت تک ان کے درمیان جو ان دونوں خطوں کے درمیان جو لوگوں کی آپس میں بائنڈنگ تھی نا, وہ کمزور تھی. تو ایک پہلو اس کا بھی ہے, ہر دکھ میں سکھ کی ایک جھلک ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ مشرف نے کوئی ایسی بات کر لی تھی, لیکن مشرف کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ اس نے دو ٹوک کہا تھا کہ کشمیر پر ہم بھی قابض ہیں اور کشمیر پر بھارت بھی قابض ہے. یہ بات تسلیم کرنا بھی پہلی دفعہ میں نے پاکستان کی سیاست میں, اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی, اور ایک جنرل کے منہ سے ایک اوپن بیان تھا کہ جناب یہ ہم بھی قابض ہیں, وہ بھی قابض ہیں, جنگ سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, چلیں کوئی راستہ نکالتے ہیں. کم از کم اس نے راستہ نکالنے پر توجہ رکھی ہوئی تھی. لیکن پاکستانی سیاستدان جو ہیں انہوں نے اپنے طور پہ تو کوشش کرتے ہیں کہ جی کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے, ڈائلاگ کیے جائیں, لیکن ان کی تو مرضی تو نہیں چلتی, مرضی تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے. دیکھیں پاکستان شروع دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اس میں کوئی نئی بات تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. پاکستان کا آغاز کے وقت سے لے تا حال تا دم آخر, جب کہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جس کو ہم پاکستان موجودہ پاکستان ہے. ایک تو پاکستان وہ مشرقی پاکستان ہے نا, وہ جو کسی وقت مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا, آج وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ہم سے 4 قدم آگے ہی ہے, بہتری ہے. تو میں جس پاکستان کی بات کرتا ہوں اس پاکستان میں شروع دن سے آخر دم تک, یہ اس کو کہا جاتا ہے بیلٹ آف انسٹیبلٹی. یہ جس پاکستان کا جو جغرافیہ ہے یہ شروع دن سے بیلٹ آف انسٹیبلٹی ہے, یعنی کہ عدم استحکام کا علاقہ ہے. اس میں جتنے بھی ہندوستان پر حملے ہوئے ہیں ان تمام حملوں کا یہ گزر کا ہے, جتنے بھی ہو. پوری تاریخ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پنجاب کا خطہ اور یہ سندھ کا خطہ, یہ بلوچستان کا خطہ, یہ سرحد کا خطہ, یہ جو پاکستان کے 4 صوبے ہیں, جو خطے ہیں, ان کو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ بیرونی حملہ آوروں کی گزرگاہ تھی. بے شک صرف واحد انگریز, فرانسیسی, پرتگالی اور دیگر اقوام سمندر کے ذریعے جنوبی راستے سے آئی ہے, لیکن قدیم راستے جتنے بھی ہیں حملہ آوروں کے یا ہندوستان پر آنے والے بیرونی مداخلت کاروں کے, وہ انہی راستوں سے ہوئے. یہ بیلٹ آف انسٹیبلٹی ہے, اس خطے کے اندر ایک عدم توازن موجود ہے. دیکھیں میں بات کروں گا بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش والوں کی زبان ایک ہے, ان کا کلچر ایک ہے, ان کا رنگ روغن ایک ہے, ان کا بولنا چالنا ایک ہے, لیکن ہمارے بلوچیوں کا الگ ہے, سندھیوں کا الگ ہے, پنجابیوں کا الگ ہے, اور سادھ والوں کا الگ ہے. یقیناً ہم کشمیری ہیں, ہمارا بھی الگ ہے, بالکل الگ ہے. تو اس اعتبار سے اس انسٹیبلٹی بیلٹ کو قائم دائم رکھنے کے لیے یہ جو ملٹری کا کردار رہا ہے, اگرچہ کہ یہ زمانہ نہیں ہے کہ ملٹری کوئی کردار ادا کرے, جبکہ یہ دنیا کی تمام اقوام جو ہیں وہ ایک جمہوری نظام کے تابع, اور ہم بھی اپنے آپ کو, یعنی ہم سے مراد پاکستان والے بھی اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں, اسلامی ملک کہتے ہیں, فلاحی ملک کہتے ہیں. تو نہ جمہوریت ہے, نہ وہ اسلامی ماحول ہے, اور نہ ہی فلاحی ہے, اور نہ ہی عالمی سطح پر ہمارا وہ مقام رہا, نہ ہی جمہوری ریاست جمہوری ریاست کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارے جو زاویے ہیں نا بگڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بگاڑ کو درست کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر ہے ہم تو تجویز ہی کر سکتے ہیں نا کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو, سیاسی مدبرین کو, پاکستان کی ساری حکمرانوں کو یا مقتدرہ جو بھی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس کو سنبھالیں. ان کی وجہ سے ہم بھی کافی پریشان ہیں, لیکن ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بوجھ ہم پر نہ ڈالیں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم مستقل کا فیصلہ کریں. اب مزید کسی قسم کی انسرجنسی کی یا کسی اور بے قاعدگی یا بے ضابطگی کی ضرورت نشتہ تھا, گنجائش نہیں ہے. گنجائش نہیں ہے. اب وہاں پہنچ چکے ہیں
کہ ہمارے مہربان نہ انصاف کے ایوان میں انصاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ سیاست کے میدان میں متوازن اور مضبوط اور معروف سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں، نہ وہ معیشت میں مضبوط ہیں کہ کتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے اگلی کسی ادارے کی تنخواہ پوری کرنی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ان سارے پس منظر میں ایک واحد راستہ ہے، وہ چونکہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کی خود تعمیر و ترقی کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ کشمیری آزادی کی بات کرتے ہیں، شاید ہم سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں، اور پاپا علیحدگی تو یہ اس قسم کی ہے کہ کشمیر تو اس وقت بھی تھا جب پاکستان نہیں تھا، کشمیر تو اس وقت بھی تھا جب ہندوستان بھی نہیں تھا۔ ہندوستان کو کبھی بھی ہندوستان کا نام کہیں ہندوستان کے قدیم تاریخ میں نہیں ملتا، یہ نام تو مسلمانوں نے ہندوستان کو ہندوستان کا نام دیا اور ہندوستان کو ایک مضبوط سلطنت بنائی، مطلب کہ محمود غزنوی سے لے کر آخر تک بہادر شاہ ظفر تک ہندوستان تو مسلمانوں نے بنایا ہے نا۔ بالکل۔ تو ہندوستان والوں کو بھی یہ بات احساس میں رکھنا چاہیے۔ آج کل وہ وہاں مودی کی حکومت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے، میں یہاں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے کبھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ ہندوستان پر جناب چنگیز خان نے حملہ کیا، چنگیزیوں نے حملہ کیا، ہندوستان پر مغلوں نے حملہ کیا، ہندوستان پر افغانیوں نے حملہ کیا، ہندوستان پر ایرانیوں نے حملہ کیا، ہندوستان پر انگریزوں نے حملہ کیا، ہندوستان پر پرتگیزیوں اور فرانسیسیوں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا، خام کا مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ تو ہندوستان کو ہندوستان یہ ان ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو ہندوستان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ہٹ درمی چھوڑے، یہ اٹوٹ انگ کا جو ان کا ہے نا، یہ بےمانی سا لایونی سا غیر سیاسی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی، غیر آئینی، اس بات کو چھوڑے، جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ پچھلے 76 سالوں سے اب بات ہم کر رہے ہیں 1990 سے لے کر 2010 تک کی، تو یہ جو عرصہ ہے، اس عرصے میں جو کچھ ہوا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور یہاں میں اپنے ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں کو، چونکہ اب زمانہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم صرف بتا سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح ہونا چاہیے، چونکہ ہم نے اس زندگی کے دکھ سکھ، اونچ نیچ، گراف نیچے اوپر ہم نے دیکھے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس خطے میں اور کیا ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ ہم یہ درد بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس درد کا جو منطقی انجام ہے، جو اس سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے، جو اس سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، یا جو ہماری منزل ہے، یہ منزل ہمارے نوجوانوں کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، یہ ان کے مقدر کی بات ہے، یہ ان کی ہمت کی بات ہے، اور نوجوان ہی سامنے آئیں گے۔ جیسے پچھلی تاریخ ابھی آپ نے پاکستان کے زیر نظام کشمیر میں یا عوامی ایکشن کمیٹی میں نوجوان ہی تھے، ان میں کوئی پرانی سیاستدان نہیں ہے، اس میں نہ کوئی مسلم کانفرنس کا بڑا کوئی سیاستدان نظر آیا، کوئی بلکہ چھوٹا بھی کوئی نظر نہیں آیا، اور نہ کوئی پیپلز پارٹی کا نظر آیا، کوئی نہیں آئے نا۔ ان کو عوام نوجوانوں نے رد کر دیا ہے۔ اچھا، 1990 سے 2010 تک جتنے سیاستدان پاکستان میں اور انڈیا میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرتے رہے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں مشرف نے کیا، نواز شریف نے کیا، اور اسی طرح باقی سیاستدان جو تھے ان کے ساتھ معاملات چلتے رہے۔ کیوں پیش رفت نہیں ہوئی؟ پیش رفت اس لیے نہیں ہوئی کہ جن کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں آپ، ان کا بیچ میں وہ نظر نہیں آ رہے، جن کا مسئلہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ اگر دیکھیں، اگر پاکستان اور ہندوستان بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا یہ اقوام متحدہ یا پاکستان اور ہندوستان کے بنیادی سیاسی موقف اور اخلاقی اور آئینی موقف کے مطابق ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ بالکل۔ تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کو ساتھ شریک کرنا ہے، انوالو کرنا ہے، ان کی مرضی معلوم کرنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی جتنی پاکستان کے فائدے کی بات ہے، اتنی دوسری پارٹی کے فائدے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کا سارا ڈیفنس کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان کی ساری معیشت کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی ساری یعنی تجارت اور روٹس جو ہیں اور معدنیات ہیں اور جنگلات ہیں اور نباتات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو جڑے ہوئے ہیں نا۔ ان کو بچانے کے لیے کشمیریوں کو بچانا ضروری ہے،
تو اگر آپ کشمیر کو تقسیم کرتے ہو، توڑتے ہو، یا اس کے حصے بکھرے کرتے ہو، یا تقسیم کا یہ کہہ کے کہتے ہو جی وہ ہندوستان تقسیم ہوا ہے تو کشمیر کو بھی تقسیم ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ ہندوستان سے پہلے کشمیر موجود تھا، پاکستان سے پہلے کشمیر موجود تھا، اس کو کیوں توڑتے ہو؟ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کو جوڑ کے رکھو اور اس کو جوڑ کر اس کی طاقت کو اپنے لیے استعمال کرو۔ دونوں کے لیے، امن کے لیے بہت دونوں ضروری کے ہے۔ امن کے لیے ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ چائنا کے ساتھ جو انڈیا کی لڑائی ہے وہ کشمیری کی وجہ سے ہے، بالکل ہے، اسی کی اور وجہ سے۔ اگر پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو یہ پورا جو بیلٹ ہے یہ خوشحالی کی طرف جاتا تو ہے۔ بہرحال یہ 1990 سے لے کر 2010 تک کا جو پیریڈ تھا جس کا ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس پیریڈ میں تحریک آزادی کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، بلکہ حریت کانفرنس نے بھی جس کو بنایا گیا تھا، جس کو موقع دیا گیا تھا، یقین مانیں کہ حریت کانفرنس کی تخلیق اچھی بات تھی، بالکل کشمیری قیادت اس میں شامل کی گئی تھی، لیکن حریت کانفرنس والوں نے بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا، اور وہ بھی سی سا کی صورت میں بس کہیں بیٹھ کے ایک فنکشن کر لیا، ایک کانفرنس کر لی، اور جو ان کے بنیادی مقاصد تھے جن کو وہ حاصل کر سکتے تھے، ان کے پاس ایک موقع تھا، لیکن وہ بھی اس میں پوری طرح سے بلکہ کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں آتے۔ تو یوں اس عرصے کی جو ہماری تاریخ ہے، ہونا چاہیے چاہتا کہ ہر نئے سال ہمارے لیے کوئی بہتری کا سال بننا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر نیا سال ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کا اعزاز یا ان کا معیار بلند کرنے کے لیے یا ان کی منزل کو قریب لانے کی بجائے یہ اس منزل کو دور کیا جا رہا ہے، مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ خبریں ہیں، جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں اور ہونہار بربان کے چکنے پات بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دونوں ملک اس کی تقسیم پر رضامند ہیں، جبکہ کشمیری کسی بھی صورت میں تقسیم کو قبول نہیں کرتے، نہ کریں گے، اور یہ تقسیم پاکستان کے حق میں نہیں۔ بالکل پاکستانی میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، تعلق دار، ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں بھائی۔ 47 میں ہم نے ہجرت کی ہے، کس کے لیے کی ہے؟ 65 میں کی ہے، کس کے لیے کی ہے؟ ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے۔ اگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے سیاستدان پاکستان کو نہیں سنبھال سکے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں آزاد کرو، ہم پاکستان کو ایک مضبوط فلاحی، ایک رفائی اور ایک اسلامی ریاست بنا کے بتائیں گے۔ ہم پر بھروسہ کرو نا، ہم ہیں نا، ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ برادرانہ سلوک کرنا چاہیے، محکمانہ وہ جو ہے نا مستحکمانہ تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کے لیے لائحہ عمل تلاش کریں، اس کے لیے وینیوز تلاش کریں۔ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان تعلقات کو کس طرح مضبوط بنایا جاتا ہے، ان کو موقع دیں، اور آپ ان کو آگے لا رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ تاریخ کا، نہ جغرافیہ کا، نہ سیاست کا، نہ ثقافت کا، نہ عالمی اسٹریٹجیکل معاملات کا پتہ ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے اس پہ ناکامی ہوئی ہے۔ ناکامی بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اسی طرح بھارت کو بھی، انڈیا کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے یہ نوجوانوں کو ساتھ ملا کے اس خطے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی ایسے ہی۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں، اور مجھے امید ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے یہ جو باتیں ہیں یہ نئی ہیں، یہ کسی بھی فورم پہ آج تک یہ باتیں نہیں کی گئی، کیونکہ یہاں پہ جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے پاکستان کی سائڈ پہ یا ہندوستان کی سائڈ پہ، وہ اصل کشمیریوں کی تاریخ نہیں ہے، اور یہ تاریخ جو ہم جو بتا رہے ہیں، جو پروفیسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، یہ کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور یہ کشمیریوں کے لیے راہ مشعل بھی ہے، اور اسی کو اڈاپٹ کر کے دونوں ملکوں کی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور زیب جی، میں آخری بات یہ کروں گا کہ میں جب سے بھی یہ تحریک آزادی کشمیر، تاریخ آزادی کشمیر، پاکستان کے امور یا اس خطے کے امور کے بارے میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو میں ایک بات میری بالکل دو ٹوک ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا، اپنی مرضی سے زندہ رہے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ بے شک اس کی جو بھی نوعیت بنتی ہے وہ خود کشمیری عوام نے، کشمیر کے لوگوں نے، کشمیر کے نوجوانوں نے، کشمیر کی نئی نسل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں ادھر بیٹھ کے یا ادھر بیٹھ کے، آپ میری بات سمجھتے ہیں، کوئی ان کا فیصلہ کرے، یہ ان کو موقع دیں۔ یہ آپ کو کسی صورت میں بھی
آپ مایوس کو نہیں کریں گے۔ مایوس نہیں کریں گے، یہ میں یقین دلاتا ہوں، بالکل یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ بھروسہ تو کریں۔ بالکل ناظرین، تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے مخاطب ہوں گے، حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو یہی پیغام ہے کہ کشمیریوں کو دونوں کی ترقی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔